बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात इंतहाई बिगड़ गए हैं। कुछ ये समझा जा रहा था कि जैसे MOU पे सिग्नेचर्स हुए तो उसके बाद शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इश्यूज़ आएँ, लेकिन ओवरऑल जो है वो मामला सुलझे हुए ही रहेंगे। मतलब फ़ाइनल जो इन्होंने एक मुज़ाकरात को लेके चलना है, दोनों की टेक्निकल टीम्स बैठी हुई हैं और उन टेक्निकल टीम्स ने जिस मुआहदे पे पहुंचना है वो फ़ाइनल मुआहदा हो जाएगा। लेकिन अभी जो पिछले हम देख रहे हैं 72 घंटों में जिस तरह से अटैक एक दूसरे पे किए जा रहे हैं, ये बड़ा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस सब पे डिबेट रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, क्योंकि पासदारान इनकलाब ने ओमान, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। और इस सब में ज़ाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कुछ थ्रेटनिंग स्टेटमेंट भी आ रही हैं और वो बाकायदा तौर पे अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान पे अटैक भी कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के अटैक है। ये छोटी मोटी झड़प नहीं है। अगर हम ये कहें कि मुज़ाकरात से पहले जितनी सीवियर कंडीशन थी वहाँ पे वही सूरत हाल वापस हो गई है तो गलत ना होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करेंगे कि कहाँ जा रही है सूरत हाल, किधर जा रही है, क्योंकि आज भी टांग में पुलिस की बख्ताबंद गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और 2 एहलकार शहीद हुए हैं। मुल्क में ओवरऑल सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और हमें किस तरह से इस सबसे निबर्दाज़मा होना है। ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, पहले भी किए गए थे, अब भी एक ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके क्या हमें समरात हम तक कब तक पहुँचेगी, सब पे डिबेट रहेगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आपको बताएं कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है नुमान कैसे साहब है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया नुमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार गौस बख्श बारोज़ई साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, सर क्या देख रहे हैं? अभी हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि छोटी मोटी कशीदगी तो होती रहेगी, जैसे छोटी मोटी झड़पें जो हैं वो तो ऑब्वियस सी बातें होती रहेंगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन इस लेवल तक मामला बिगड़ जाएंगे कि MOU जो साइन किया हुआ है वो ख़तरे में पड़ गया है। आगे क्या टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात चलते रहेंगे, आगे ये हतमी किसी मुआहदे तक पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ब्लर सी हो गई हैं। क्या देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वो तो बड़ा ही जामे था और उसके मुताबिक तो अमन हो जाना चाहिए था और आपस में दोबारा लड़ाई शुरू हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये बड़ी बदकिस्मती है कि दोबारा शुरू हो गई। इसमें दोनों तरफ से जारही हुई है। ईरान ने मायने उठाने से पहले ही वहाँ पर हुए अभी रस्ते से तजारती जहाज था उसको हमला किया और अमेरिका ने वो अपना जो खतरा था वो नहीं उठाया और उसके बाद अमेरिका ने बड़े ईरान पे बॉम्बिंग कर दी कई जगह पर, उसके जजीरों पर भी और मेन लैंड ईरान के अंदर भी बॉम्बिंग की। उसके नतीजे में ईरान ने फिर मिसाइल मारे और मिसाइल उन बेसिस पे मारे जो उसके करीब ममालिक में मौजूद हैं, अमेरिकन जो फौजी मुस्तकर हैं उनके। तो एक बात से ईरान का ये इस्तदलाल है कि यहाँ से हम पर हमला होता है और हमारे हमसायों ने एक गैर मुल्क को ये फौजी मुस्तकर देकर हम पर हमलों का सामान पैदा कर दिया है, लिहाजा हम यहाँ पर हमले करेंगे और उनको नुकसान पहुँचाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन है। इसको थोड़ा सा आप भी सिग्नल्स को चेक कीजिएगा, मेरी टीम भी इसको ज़रा फिक्स करने की कोशिश करती है। मैं सरदार साहब से उतनी देर में जान लेती हूँ। सरदार साहब, आपने हॉर्मोज़ मुफाहमती याददाश्त ख़तरे में है, क्या सिर्फ बहरी रास्ते का तनाज़ा है आपको नज़र आता है या फिर मशरिक़ वस्ता में कंट्रोल की जंग बनने लगी है कि कंट्रोल किसका रहेगा इस इलाके में? क्या देख रहे हैं, ये सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती नज़र आ रही है आपको? बीबी, आपको ये देखिए कि शुरू में जब ये जंग शुरू हुई, जिस तरह से ये जंग हो रही थी और जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना वो अपना उनको स्टाइल जो है उनका अपने दोस्त के साथ भी लड़ते हैं, गाली भी देते हैं और बात भी करते हैं,
اور شروع دن سے ہی جب کوشش کی گئی پاکستانی فیلڈ مارشل صاحب تھا ہمارے چیف ڈاکٹر احمد صاحب کی طرف سے، تب بھی لگتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا تھوڑی سی اتنی کوئی کمپیکٹ طریقے پر نہیں ہوتی بات، بس کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہ بھائی ہم یہ نظر آئے کہ ہم جو ہے وہ پیس میکرز ہیں، پیس میکر کوشش کرتے رہے اپنی طرح سے، ڈھونڈتے رہے کافی زیادہ، لیکن نہیں بنی بات. تو پھر انہوں نے خلیفہ ثانی کو جو ہے جو آج فوت بھی ہو گئے تو ان کو بھی لوپ پہ لیا اور انہوں نے بھی کوشش کی. آخر دم جب ان کی وہ پروگرام فیل ہو رہا تھا تو وہ پھر دوبارہ ان کی ہو گئی آپس میں کہتے ہیں پیکٹ ہو گیا. لیکن یہ پیکٹ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کل سے ہو گیا، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو باتیں سنیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ سیریس ہے، نہ لڑنے بھی سیریس ہے، نہ پیکٹ کرنے میں، نہ امن کرنے میں سیریس ہے. پتہ نہیں کیوں اس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ کہہ دیا کہ اس کو پیس نوبل پیس انعام کے لیے وہ کرتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات بھی کی جا سکے. انہوں نے جو کچھ کیا اپنے آپ کو مکمل دکھانے کے لیے، وہ ٹگ آف وار تھی کہ یہ کون جیتا، امریکہ جیتا وہ کیا ایران جیتا، کیونکہ وہ نظر آتا ہے سب کو کہ کون جیتا کون ہارا. ایران جیسی پاور کے ساتھ امریکہ کچھ نہیں کر سکا. اور آج صبح جب ہم اٹھے اور سنتے رہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. تو ہم سوچ رہے تھے جنگ ہے، جنگ میں تو آپ کو ہر طرح کی جنگ کرنی پڑتی ہے. جب ان کا سپریم لیڈر مار دیا تم لوگوں نے، باقی ساری ان کی لیڈرشپ مار دی، تو پھر تیار بھی رہو ان کی طرف سے بھی کہ آپ کو وہ بھی نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ وہ دے سکے یا دینا نہیں چاہتے تھے. اب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں پڑھنا جڑنا اپنے آپ کو خراب کرنا ہے جی. ورنہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور لوگ اس میں بھی کامیاب ہوگا. وہ بھی کیا کہیں اس کو تاجر بھی ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں پیسے کے پیچھے پھرتا ہے. اسٹریٹ آف ہاربرز کو بند کر کے پھر وہاں سے ٹول ٹیکس لینے کے لیے بھی جب انہوں نے کہا تو بھی امریکہ چاہتا تھا کہ مجھے ملے، تو یہاں بولتا ہے تو پھر اس کا ایران کا بند کر لے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہی درمیان میں کوئی بھی معاہدہ ہو سکے گا. اللہ کرے کہ ہو جائے اور ان کو اپنی عقل کو ہاتھ مارے پریزیڈنٹ صاحب اپنے یونائٹڈ اسٹیٹس سے، تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ امریکہ ایران نے کم از کم چیلنج قبول کیا، لڑائی بھی مول لے لی سپر پاور سے. لوگ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے گا سپر پاور کو، لیکن یہ لڑ پڑ کے ساتھ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے جی. دنیا جو نا کے کنارے پہ کھڑی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. میں نعمان سے جان لوں. نعمان، اب سے کچھ دیر پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ان کے مطابق آبنائے ہرمز کے امریکی سیکیورٹی کے اخراجات پر 20% رقم وصول کریں گے، اور وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور خریداروں کو روکے گی، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا. پہلے تو یہ مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ سی مزے کا خیز سی بات لگی ہے کہ کنٹرول ایران کا ہے اور محافظ کے نام سے امریکہ کو جانا جائے گا. دوسرا، ان دونوں کے درمیان جو کلیش آ رہا تھا، پوائنٹ آف کلیش تھا، وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کی سیکیورٹی فیس نہیں لے گا. اب امریکہ خود 20% اس کا اناؤنس کر رہا ہے. یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات کدھر جاتے نظر آ رہے ہیں؟ ایکچوئل جو آبنائے ہے اس کا ایشو ہے یا بیک اینڈ ایکچوئل کچھ اور ایشو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جو دوبارہ کلیشز کا آغاز ہوا ہے، اس میں تو اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز اس کے کنٹرول سے معاملہ سٹارٹ ہوا ہے. جب ایران نے کچھ جو تجارتی جہاز تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ رستہ عمان کا استعمال کر رہے ہیں، تو ایران کو لگا کہ یہ جو ہماری سب سے بڑی بارگیننگ پاور ہے اس لڑائی کے اندر، وہ بڑی خطرے میں آ گئی ہے. تو اسی لیے انہوں نے ایک راستہ متعین کیا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جتنی بھی تجارتی جہاز ہیں اس راستے سے گزرے. اور اسی وجہ سے جو جہاز بھی اس راستے کو نہیں اپناتا تھا
اس پہ ایران نے حملہ کیا. اب یہ بیسیکلی ایران تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو 14 نکات کی MOU سائن ہوا تھا اس کا کلاز نمبر جو 5 ہے، پوائنٹ نمبر 5، اس میں یہ ہے کہ امریکہ نے اس چیز کو ایگری کیا تھا کہ وہاں کے جتنی بھی روٹس ہیں وہ ایران کی مرضی سے وہاں پہ یوز کیے جائیں گے اور ایران کا پہ پورا کنٹرول رہے گا. دونوں کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ سی ہے. دیکھیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی مفاہمی یادداشت ہے وہ کئی نقطے ایسے ہیں جو بڑے مبہم ہیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب بنیادی جو اس سے امریکن اس سے مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران تجارتی جہاز اسٹریٹ آف ہارمز سے نکلے تو اس پہ ایران اپنا کوئی ٹول کا رستہ ٹول نہیں لے گا. اب تو خود امریکہ بھی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اگر انٹرپریشن اگر کی جائے امریکہ کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ اسی رستے سے گزرنا ہے جو کہ ایران نے متعین کر رکھا ہے، اور ایران نے اگر متعین کر رکھا ہے تو کی بات آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، لیکن ایران کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ اس رستے سے گزرنا چاہیے، لہٰذا جب وہ جہاز اس رستے سے نہیں گزرے تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا. اور امریکہ ظاہر ہے اس نے پہلے بلاکٹ بھی کر رکھا تھا یہ مفاہمتی یادداشت سے پہلے. تو جو ہی ایران نے اپنا وہ ایک اسرٹ کیا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کریں، تو امریکہ نے بھی جوامی حملے کیے اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ارد گرد کے علاقوں سے شروع ہوتے ہوئے ایران کے اندر تک بھی گئے. سو بنیادی طور پہ اس سے لگا ہے کہ ایسکیلیشن ہو رہی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کا جو آن دا فیس آف اٹ معاملہ آتا ہے، اب امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو نیول بلاکیڈ ہے وہ دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20% جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ادھر سے بھی جو بھی آمدن ہے اس کا حصہ ہم لیں گے، اور ہم گارنٹی کریں گے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سیٹل کریں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مفاہمی یادداشت تو پھر بالکل ایک اٹھا کے انہوں نے پرے پھینک دیے. جو بنیادی نکات تھے ان میں سے ایک سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے متعلق کہ اس سے بیٹھ کے یہ طے کیا جائے گا کہ کیا ایران کے کنٹرول میں ہوگا یا امریکہ، یا کولیکٹیو کنٹرول ہوگا، یا جب کولیکٹیو کنٹرول ہوگا یا ایران کرے گا اس میں ٹول لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. تو یہ سارے معاملات تو پینڈنگ تھے. اب ان معاملات کو جو کہ پینڈنگ ہے اور اگر آپ جا کے حملہ ان پہ کر دیتے ہیں، دونوں طرح سے وائلیشن میں تو پیرنٹلی دیکھتا ہوں. اگر یہ معاملہ ایران کو لگا تھا کہ وائلیشن کی گئی ہے تو ایران کو یہ جو نیگوسیشن پاکستان قطر بیکٹ ترکی بھی اس میں رول پلے کر رہا ہے، اس کے اندر یہ نقطہ لے کے آنا چاہیے تھا. اچھا، پہلے دیکھیں جب آپ نیگوسیشن کرتے ہیں تو پہلے آپ کا فورم وہی نیگوسیشن کی جگہ ہوتی ہے جہاں یہ طے ہوا تھا سب کچھ. تو کیا ایران نے یہ معاملہ ادھر اٹھایا؟ میری دانش پہ یا میرے علم کے مطابق ایران نے یہ ادھر نقطہ نہیں اٹھایا. سو لیٹس بی، وہ کہتے ہیں نا لیٹس بی فیئر. ٹھیک ہے. امریکہ نے پھر پروپورشنیٹ اٹیک نہیں کیا. جس حد تک ایک معاملہ تھا امریکہ نے تو ٹھیک ٹھاک حملے کر دیا. اب تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کے میزائل پروگرام کو بھی ہم اس کو اٹیک کریں گے. تو یہ بات تو پہلے والی شروع ہو گئی ہے جو مفاہمی یادداشت سے پہلے تھی، سیز فائر سے پہلے کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات ہم نے دیکھنے ہیں. ایک میں تھوڑا سا پوائنٹ کرنا چاہوں گا اس میں اسرائیل کے حوالے سے. میں کہ یہ پڑھ رہا تھا، بڑی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک بھی بات جائے کہ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کا ایک گریٹر اسرائیل کا پلان تھا اس جنگ کو آغاز کرنے کا، وہ جب ایران نے اپنا ایک رائٹ اسرٹ کیا ہے اور ایران نے ٹھیک ٹھاک دکھایا ہے کہ ہم آپ کی طاقت سے مروب نہیں ہوں گے اور مروب نہیں ہوئے، تو جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ تو لگتا ہے کہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اسی طرح ابراہیم اکارڈ کے لحاظ سے جو بات کر رہے تھے اس جنگ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کا ایک موومنٹ تھی وہ بھی پیچھے چلی گئی ہے. تو یہ جو ایک سیٹ بیک ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو، وہ جن کو نظر آتا ہے کہ ایک شکست نما یہ جو مفاہمتی یادداشت تھی، اس میں زیادہ تر جو نقطے ہیں وہ ایران کے حق میں لگتے ہیں. اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ کس طرح ڈیسپریٹ تھے کہ ایک سیز وائر مل جائے. وہ ایران کی کبھی تعریف کرتے ہیں کبھی ایران کے خلاف جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو شکست خوردہ جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کو ذرا یہ معاملے کو صحیح کرنے کے لیے کہ ابھی ہم نے شکست نہیں کھائی، تو امریکہ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے معاملہ دوبارہ اٹھایا تاکہ ایران کو کم از کم وقتی طور پہ شکست دے کے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے مفاہمی یادداشت ایک اپنے حق میں کرائی ہے اور آگے بھی نیگوسیشن اپنے حق میں کرائی ہے. اچھا برگیڈی صاحب، امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی. ایران نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے وہ مسترد کر دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ کیا تھا کہ حملوں کے بعد، جب یہ حملے پہلی دفعہ کیے گئے ہیں ابھی MOU کے بعد، یہ پچھلے 72 گھنٹوں کی میں بات کر رہی ہوں، تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران جو ہے نا وہ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے.
ایران نے تو اس کو کر دیا ڈینائی, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عادت ہے کہ وہ کچھ کا کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اپنی سٹیٹمنٹ کو تھوڑی دیر کے بعد وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ایم او یو اب خطرے میں پڑ گیا ہے, ظاہر سی بات ہے ثالثی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن جس نہج پہ چلے گئے معاملات, تو دوبارہ جنگ کی جو شدت ہے, معاملات سلجھ سے اتنی آسانی سے نظر نہیں آ رہے. تو اس سب میں یہ جو تنازع کھڑا ہو گیا, یہ صرف ایک آبنائی کا ہے یا آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ پہ کنٹرول کی ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کا میوٹ ہے سر, اس کو انمیوٹ کر دیں. سر آپ کا مائک میوٹ ہے. اوکے, ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی اوکے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس میں جو آپ نے بات کی ہے مشرق وسطیٰ کے کنٹرول کے بارے میں, امریکہ کی خواہش جو ہے, اسرائیل کی خواہش ہے, وہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے, وہ بالکل ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ معاہدہ جو پاکستان کی وساطت سے ہوا, جو میڈیشن پاکستان نے کی اتفاقی مہم چلائی اور اس میں ایک معاہدہ 15 نکاتی ہو گیا ان کے ساتھ, اس معاہدے پر جو اثرات ہیں وہ موجود ہیں. وہ معاہدہ ریکارڈ پر موجود ہے, وہ ایک حقیقت ہے. وہ معاہدہ خطرے میں نہیں پڑا. اس معاہدے کو کوئی نہ مانے تو وہ اور بات ہے, لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ کسی نے کسی اسٹیج کے اوپر اس جنگ کو رکوانے میں پھر بھی ممد معاون ثابت ہوگا وہ معاہدہ. باقی جو صورت حال ہے, صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم 20 گنا زیادہ شدت سے ایران پر حملے کریں گے, تو وہ کر رہے ہیں, اور ایران ان کی مدافعت پہ بالکل ثابت قدم ہے. اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کچھ تو ایسی طاقت ہے ایران کے پاس جس کی وجہ سے وہ اتنا ثابت قدم ہے اور اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب, ایک یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آلریڈی جو جنگ دونوں کے درمیان ہوئی ہے اس امن معاہدے سے پہلے, یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. کیا ایران یا امریکہ کو, اوبویس سی بات ہے الیکشن سیٹ پہ ہیں, اس کو ایک پولیٹیکل کاسٹ اس کی بیئر کرنی ہے, ایران کو فائنینشیل کاسٹ اس کی بیئر کرنی ہے, تو کیا دونوں اپنی یہ کاسٹ بیئر کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دونوں قوتیں جو ہیں وہ ان کے لیے یہ بڑی مشکل کاسٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ ایک کوئی آسان جنگ نہیں ہے, بڑے وسائل خرچ ہوں گے. امریکہ پہلے ہی دنیا میں 800 کے قریب ان کی ملٹری بیسز ہیں, ان کو مینٹین کرنے کے لیے تقریباً $1 ٹریلین کا ملٹری بجٹ چاہیے, اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا امریکہ کا بھی, ایران کا بھی. لیکن ایران اپنی زمین پہ جنگ لڑ رہا ہے, اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ 15,000 کلومیٹر دور آ کے جنگ کر رہا ہے, اور اس کے بحری بیڑے جو ہیں وہ اس وقت خلیج فارس میں, بحیرہ عرب میں اور بحر روم میں کھڑے ہیں. اور ابھی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی تھی کہ اگر ہمارے بیڑے پر حملہ ہوا, ہمارے ہوائی جہاز بردار بیڑے پہ حملہ ہوا, تو ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں. یہ ایک قسم کی گارڈڈ نیوکلیئر تھریٹ تھی جو یہ بات ہوئی, ان کے طرف نگاروں نے کی. دوسری طرف اگر ایران اتنی خود اعتمادی سے امریکہ کی لڑائی اور امریکہ کے حملوں کو برداشت کر رہا ہے, اور اس کے باوجود ان کے جو قریبی ان کے نشانے ہیں ان پر میزائل حملے بھی کیے جا رہا ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے پاس کچھ تو ایسی طاقت ہے جو اس کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے جو ایٹمی میدان ہے اس میں کوئی پیش قدمی کر لی ہو اور ابھی تک اس کو ڈکلیئر نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹائم بھی گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دنیا کو یہ سگنل دے رہا ہے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا امریکہ کی بمباری کے سامنے. یہ تو آلریڈی جی یہ تو میسج وہ آلریڈی دے چکا. ٹھیک, ہاں, تو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر ایک جنگ کا بھنور ہے
جو اپنے اندر بڑی طاقتوں کو کھینچ سکتا ہے. اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو مجبوراً امریکہ کے خلاف جو دوسرے اس کے رقیب طاقتیں ہیں جن کی اس کے ساتھ مسابقت رہتی ہے, میرا اشارہ چین اور روس کی طرف سے ہے, یہ طاقتیں جو ہیں ان کو بیچ میں کودنا پڑے گا. یہ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی, اس لیے کہ یہ اس میں بین البر اعظمی جنگ ہے. اس میں کئی سمندر جو ہیں ان کے اندر امریکن فوجیں موجود ہیں, اور اس میں یہ جو ہے ابنائے باب المندب بھی ہے, ابنائے ہرمز بھی ہے, بحیرہ عرب بھی ہے, خلیج فارس بھی ہے, اور ریڈ سی بھی ہے, اور میڈیٹرینین جس کو بحیرہ روم ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے. تو اتنے بڑے علاقے کے اوپر اگر امریکہ جو ہے وہ پورا اپنا انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو جو اس کی رقیب طاقتیں ہیں وہ بیچ میں آئیں گی, اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی جس سے پوری انسانیت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں اس بات کو سمجھیں اور اپنا بھی نقصان نہ کریں, اور پوری انسانی دنیا جو ہے اس کو بھی مشکلوں میں مت ڈالیں, کیونکہ لیکن برگیڈیئر صاحب یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دونوں سائڈ جھکنے کو تیار نہیں ہے. ایران تو بالکل بھی جھکنے کو تیار نہیں, اور اس کی تو ایک تاریخ رہی ہے. جب obvious سی بات ہے جنگ مسلط کی جاتی ہے, سردار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر اس نے جنگ کا جواب بھی دینا ہے, اور ایران کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ نہ جھکا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا ارادہ ہے اس کا کہ وہ جھکے گا. لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امن معاہدے کو سب سے پہلا دھچکا آپ کے خیال میں کس کی طرف سے لگا, کیونکہ ایران نے کہا کہ ہم نے ایک راستہ جو ہے وہ متعین کیا ہوا ہے, اس راستے سے آپ جا سکتے ہیں, شپس جا سکتی ہیں. اب یہ جو دوسرا راستہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ پہلی خلاف ورزی ہے یا ایران کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا وہ پہلی خلاف ورزی ہے؟ ڈے ون سے بھی میں نے عرض کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ اس خیال میں تھے کہ میں اس کو تو ڈھیر کر دوں گا ایران کو. ایران ڈھیر نہیں ہو سکا. ایران نے ایک مت توڑ دی کہ امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. امریکن لڑائی جب شروع کریں گے ہم تو ان کا سب سے بڑا موٹو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہاں پہ وہ رجیم چینج کریں گے جو ان کا خواب ہی رہ گیا. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ کوئی ان کو ڈونلڈو جیسا طاقتور بندہ نہیں ملا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے بعد امریکہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیگوشیشن ہو رہی تھی جس میں پاکستان نے ایک وائٹل رول ادا کیا, پرائم منسٹر صاحب بھی, آرمی چیف ہمارے بھی, اس میں بڑا اچھا ایک امپیکٹ بھی پڑا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ناکام ہو گئے. ان کی ناکامی مجھے اس سب نظر آئی جب انہوں نے قطر کو انوالو کیا. میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کمزوری ہے, اس وجہ سے انہوں نے قطر کو بھی درمیان میں ڈال دیا. اب قطر کے جو اپنے خلیفہ ہے ان کے وفات کے بعد یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا گمبھیر ہو چکا ہے. اب اس معاملے میں ان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل گارنٹرز جو کہ اس سائڈ کے ہوتے, اس سائڈ کے نہ ہوتے. ایران نے تو نہیں رکنا. ایران کے پاس بہت بڑی پاور ہے دنیا کی جو امریکہ کے پاس ابھی تک بالکل بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کب ہوگی اس کے پاس. وہ ہے اپنا ایمان کی طاقت. اللہ نے مسلمانوں کو جو ایمان کی طاقت دی ہے تو اس کے اوپر ایران کو بالکل بھی پرواہ نہیں. ایران اور امریکہ کا مقابلہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ جنرلی اب بھی دیکھیں تو یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا یہ ہے کہ یہ وکٹر جو ہے نا وہ کہلایا جائے کہ یہ فتح مند ہوا ہے, ایران نہیں. حالانکہ اگر وہ سمجھے تو ایران نے ان کا چیلنج قبول کر کے اپنی وکٹری, اپنی فتح دکھا دی. اب اللہ خیر کرے کہ پڑھی لکھی دنیا ہے, امریکنز اپنے آپ کو پڑھا لکھا, مہذب اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز آئے, اس دنیا کو کیوں اتنا بے چین کر رہے ہیں, کیوں اتنا مسئلے اٹھا رہے ہیں. یہ ساری دنیا جو ہے پریشان اور کیا کہتے ہیں وہ رہے پریشان اور مطلب مسائل میں گھری رہے. آج کے دور میں میں نہیں دیکھتا درمیان میں جو کچھ دنوں کے لیے جنگ بند ہوئی تو کاروبار بالکل ٹھیک چل رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو یہ خواہش ہوئی کہ نہیں دوبارہ جنگ کو تیز کرتے. جہاں پہ وہاں نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ بند نہ ہو. تو بہت سارے پرابلم ہیں جو درمیان میں آ گئے ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ یہی ہے کہ بھائی ہم نے لڑنا ہے, اور پھر دوسرا
یہ کہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے کہ مجھے پیسے دو اس چیز کے. اب وہ جب پیسے پہ بات آ گئی ہے تو پیسے کی جنگ آگے بھی جاتی ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ امریکہ یہ ایران جو ہے کنونشن وار بھی اس کی یہ ہزاروں سال پہلے بھی جنگجو رہے ہیں, لڑے ہیں. اسلامک پیریڈ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے مقابلے جنگیں بڑی کی ہوئی ہے. اب کی جنگ میں ان کے پاس نہ جہاز ہے, ان کے پاس نہ کچھ ہے ہے. اور امریکن جنگ کی تاریخ یہ ہے کہ میں آج کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ امریکن جنگ میں جان رینگو کا ہاتھ بڑا لمبا ہوتا ہے. اب کی بار ایران میں جان رینگو کو بھیج دے تو جنگ جلدی ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. افغانستان کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں, اور بلوچستان اسپیشلی کہ جہاں پہ ہمارا بلوچستان ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اس کے معاملات کیا ہیں, کیونکہ سی ایم کی تو اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کیا اسٹیٹمنٹ سے صرف کام چلے گا یا معاملات کو اس سے آگے بھی لے کے چلنا ہے.